वेलकम बैक। प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले हमने मुसरत नियाजी साहिबा से सवाल किया था कि मुसरत साहिबा, इस वक्त जो भी हुकूमत में आता है वो कहता है कि मैंने बेइंतहा काम किए हैं, आवाम को क्यों नजर नहीं आता? फरमाइएगा। देखिए वकार भाई, मैं किसी सूरत में ये नहीं कहूंगी कि आवाम को नजर नहीं आते। आप शहीद बाबा को ले लीजिए, जुल्फकार अली भुट्टो साहब को ले लीजिए। अगर मुझे, आपको या मेरे जो दोनों भाई बैठे हुए हैं या पूरी पाकिस्तानी कौम में अगर हमें शनाख्त दी है तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने दी है। आपके पास अगर किसी भी किस्म के काम हुए वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब की रहनुमाई में हुए। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने अगर खवातीन के हवाले से देखा जाए तो वुमेन बैंक बनाए, वुमेन जेल बनाई, वुमेन पुलिस स्टेशन बनाए और खवातीन को नुमाइंदगी देने वाली खवातीन की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिन्होंने खवातीन को इंट्रोड्यूस करवाया, खवातीन को ना सिर्फ नुमाइंदगी दी, चाहे कौमी असम्बली की स्पीकर बनाया, चाहे अपोजिशन लीडर बनाया, चाहे प्राइम मिनिस्टर 2 दफा बनी। ये सारी चीजें हैं। और अगर देखते हैं कि जी जरदारी साहब ने काम नहीं किया, जरदारी साहब अगर आए तो जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का जो विजन था, जो छोड़ के गई, वो उन्होंने उसको कंप्लीट करना शुरू किया। शहीद मोहतरमा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया। वो खवातीन जिनके पास जमीनें नहीं थी उन्हें जमीन सिंध के अंदर दोबारा से उनको अलाट की। ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का विजन था जिस पर वो चले। अगर आप कहें कि देखें पाकिस्तान का झंडा आप एक सूबे में आपको पता है नहीं लहराया जा सकता था, सवात के अंदर झंडा लहराया। यहाँ पाकिस्तान के हालात क्या थे जब आसिफ अली जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे, उस वक्त आप देखें हालात क्या थे मुल्क के। कुछ नहीं था खजाने में जब परवेज मुशर्रफ डिक्टेटर था जो छोड़ के गया, और उस डिक्टेटर को सीट से उतारने वाली कौन थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। आप कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो काम किए वो आवाम को नजर भी आते हैं, वो करती भी है। और इंशाअल्लाह आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगी कि आने वाला वक्त और आवाम साथ देगी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के बेटे का। और अल्लाह ने चाहा तो वजीर आजम बनेंगे तो जो छोड़ा हुआ मिशन उनकी वालदा और उनके नाना का है, अल्लाह ने चाहा तो वो पूरा करें। ठीक है। अच्छा, इस तमाम सूरत हाल में जितने भी आपने काम गिनवाए हैं, ज़्यादातर वो हैं जो फोकस से ख़वातीन के हवाले से कुछ काम हो गए, या वो उसमें पूरी जो मेजॉरिटी होती है या आम आवाम होती है वो मुस्तफ़ीद होती भी नज़र नहीं आई है। मतलब अगर हम इस वक्त शहर कराची की बात करें, यहाँ पे सड़कों की सूरत हाल की बात कर लें, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, पानी की बात कर लें, जो बुनियादी मसाइल हर इंसान का एक ज़रूरत और हक है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देने में नाकाम रही है। मुशर्रफ साहब का आपने जिक्र किया, मुशर्रफ साहब के अदवार में जितना तरक्याती काम हुआ है, अगर सन 2000 से लेकर अब तक देखें तो कोई हुकूमत नहीं करा सकी। नहीं कर पाई। देखिए वकार भाई, मैं एक बार बताऊं आपको कि अगर सिंध की आप बात कर रहे हैं तो कराची के अंदर MPs MNAs जहां होते हैं, माशाल्लाह आपकी बड़ी अच्छी नजर होती है। जो दोनों मेरे भाई बैठे हुए हैं वेल एजुकेटेड हैं। दरअसल ये जहाँ MPA MNA होगा तो यकीनन उसको अपने हलके के अंदर जितना भी बजट मिलेगा वो अपने हलके में सर्व करेगा। ये नहीं होगा कि कराची का बजट जो है ना, अगर मैं कराची से MPA मुंतखब हुई हूँ तो मैं वो बजट जो है ना जाके हैदराबाद में खर्च नहीं करूंगी, मैं वो खैरपुर में जाके खर्च नहीं करूंगी। यकीनन मैं अपना जो मेरा हलका होगा मैंने वही खर्च करना है। तो यहाँ ये हुआ ही नहीं। MQM की जब गवर्नमेंट थी तो ज्यादातर सीट्स जो है ना इन्हीं के पास होती थी। जब अपने हलकों में वो खर्च नहीं करते थे, कभी सिंध गवर्नमेंट ने उनका बजट रोका या उनकी जो पैसे थे वो रोके गए तो फिर बात है। जब वो खर्च ही नहीं करते थे, अब अगर देखें मैं बताऊं, अगर मैं अपने ही हलके की मिसाल दे दूं, सईद गनी साहब आए तो उन्होंने अपने हलके में ज़मनी इलेक्शन में आया, अपने हलके में बेहतरीन काम किया और बेहतरीन काम किया। तो सेकंड टाइम जब उन्होंने इलेक्शन दोबारा कॉन्टेस्ट किया तो उससे ज्यादा मेजॉरिटी में उनको वोट मिले। तो इंशाअल्लाह
پھر جب یہ تبدیلی سرکار آئی، جو سلیکٹڈ لوگ تھے، تبدیلی سرکار آئی تو انہوں نے بھی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، کیونکہ اپنے حلقوں میں کچھ لگایا ہی نہیں، انہوں نے خرچ کیا ہی نہیں ہے۔ تو جب اس قسم کا ہوگا، صورتحال ہوگی، تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا میں نہیں سمجھتی کوئی قصور ہے۔ ابھی بھی دیکھیں جتنے ریکارڈ کام ہو رہے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا، آپ دیکھیں ایڈمنسٹریٹر آیا ہے وہ بہترین کام کروا رہا ہے، مجھے بتائیں کہ اچھا یہاں پہ جی مسرت صاحبہ ایک اور چیز بھی آپ دیکھیں، جو سید غنی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، محمود آباد اور اس کے اطراف کا جو جتنا بھی علاقہ ہے، پانی کی قلت جو ہے وہاں پہ کافی رہتی ہے، وہاں پہ سیوریج کے مسائل بھی رہتے ہیں، روڈز اندر کی جتنی بھی ہیں ٹوٹی بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ اب جو مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں یہاں پر اب یہ ہو رہا ہے کہ ایم کیو ایم اپنا نامزد کرے گی، کیا کچھ ہوگا؟ کیا اس میں کچھ تبدیلی آ بھی سکے گی یا شہر ویسے ہی کا ویسے ہی رہے گا؟ دیکھیں آپ نے دیکھا ہے جب وسیم اختر صاحب تھے اور اب ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ اس شہر میں آپ کو بہت میں سمجھتی ہوں تبدیلی آئے گی ہے، اور آنے والے وقت میں بلدیاتی انتخابات بھی ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ میئر ابھی تو حکومت نے منع کر دیا ہے بلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہے، کیسے ہو رہے؟ نہیں جی نہیں بلدیاتی الیکشن نہیں حکومت نے کلیئر منع کر دیا کہ ہم نے بلدیاتی الیکشن کروانا ہی نہیں۔ وہ اس میں یہ ہوا ہے کہ ناصر صاحب جا رہے ہیں، وہ جائیں گے کہ بلدیاتی الیکشن ابھی نہ ہو، وہ اس لحاظ سے مختلف سیاسی جماعتوں سے مل کے جا رہے ہیں۔ بجٹ نہیں ہے۔ اچھا آپ نے نوٹ کرا بی بی نے جتنی باتیں کری وہ ایسا ریلیکسیشن والی باتیں کری کہ کراچی میں تو لوگ بھوکتے مر ہی نہیں رہے، لوگ پھانسی کے پھندے کو لگا ہی نہیں رہے۔ ٹھیک ہے شجاعت، پہلے میں جواب لے لوں، میں جواب لے لوں، یہی تو چاہیے جی مسرت نیازی صاحبہ فرمائیے، سکون سے فرمائیے گا مسرت نیازی صاحبہ۔ دیکھیں میرا بھائی کہہ رہا ہے سکون سے، تو ظاہری سی بات ہے میں بڑے سکون سے یہ آپ کو کہوں گی، اور آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ خواتین کے لیے، میں خاتون ہوں اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک خاتون ہونے کے ناطے خواتین کے لیے جب اتنے کام کیے گئے ہیں، اب دیکھیں جہاں خواتین کی بہت بہترین عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم تو بولتے ہیں کہ خواتین کو آگے آنا چاہیے ہر پلیٹ فارم پر، بالکل آنا چاہیے۔ میں کہتی ہوں جتنا بہترین پلیٹ فارم جو ہے نا، جتنا بہترین پلیٹ فارم جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے، شاید ہی کسی پارٹی نے دیا ہو خواتین کے لیے، اور آگے بڑھنے کے جتنے مراحل ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے خواتین کو دیے ہیں، بالکل دیے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اب اگر میئر آئے گا انشاءاللہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا آئے گا، اور ترقیاتی ریکارڈ ترقیاتی کام اچھا وہ اس وقت آئے گا جب انتخابات ہوں گے، انتخابات تو میرے خیال میں لگ نہیں رکھے، نہیں ہوں گے۔ چلے میرا بھائی کہہ رہا ہے نہیں ہوں گے، ان کو زیادہ بہتر پتا ہوگا، لیکن ہمیں پتا ہے کہ انتخابات انشاءاللہ ہوں گے۔ اصل میں اب تک ڈیل نہیں بن پا رہی ہے کہ بھائی میئر کس کو بنانا ہے، چیئرمین کس کو بنانا ہے، لیکن دیکھیں منون عمل کرنے کا قائد زرداری صاحب نے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں عرفان صاحب کی طرف آؤں گا۔ عرفان بھائی، اس وقت زرداری صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جو ایم کیو ایم کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں ان پر مکمل ویسے ہی عمل ہوگا جو معاہدہ کیا گیا ہے، منون عمل کیا جائے گا، اور یہی صورتحال جو ہمیں لگ رہی ہے، اسی وجہ سے ایڈمنسٹریٹر غالباً چینج بھی ہو جائیں گے، عبدالوسیم صاحب جو ایم کیو ایم کے ہیں وہ شاید لگ جائیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتری بھی آئے گی یا نہیں؟ 13-14 سال سے یہ کھیل کھیلتے رہے دونوں پارٹیاں، پیپلز پارٹی بھی 13-14 سال سے حکومت تھی اور ایم کیو ایم بھی ان کے ساتھ رہی ہے بہت دفعہ، اور آپ دیکھ لیں کراچی کا حال دیکھ لیں، سندھ کا حال دیکھیں، ہمیں 3.5 سال آئے ہوئے، بہادرآباد پہلی دفعہ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، 3.5 سال ہمیں ہوئے، کراچی میں جو بھی کیا پاکستان تحریک انصاف نے کیا، سڑکیں بنا کے دی، پل بنا کے دیے، گرین لائن لا کے دی، بڑے بڑے نالے کلیئر کر کے، نقشہ بدل دیا سر کراچی کا، بالکل بدل دیا، جتنا ہو سکا ہم نے کیا۔ سندھ کو لے لیں، سندھ میں وڈیرا شاہی، آپ سندھ میں چلے جائیں بچوں کے پیروں میں چپل نہیں ہے، قمیض اور طرح کی ہے، شلوار اور طرح کی ہے، وڈیرے کیا ان کے اپنے نادر مکسی صاحب نے فلور پہ کہا اسمبلی کے کہ بھائی جو سندھ کے وڈیرے ہیں غریب لوگوں کا پانی اپنی زمینوں میں لے جاتے ہیں، ان کو تو کاشت کرنے ہی نہیں دیتے، اور یہ نام لے رہی ہے بھٹو کے نام پہ یہ پیسہ، مطلب بھٹو کے نام پہ یہ زندہ ہے، اور بھٹو کا لاڑکانہ علاقہ دیکھ لیں، وہاں آپ کو وہاں اسکول دیکھ لیں، اسکولوں میں جانور بندے ہوئے ہیں، اچھا اسپتال دیکھ لیں، اسپتالوں میں کتے کاٹنے کی ویکسینیں نہیں ہیں۔ اگر پی ٹی آئی کچھ ایسے اقدامات لے لیتی، پی ٹی آئی آئی تھی، پی ٹی آئی جب اقدامات لینے لگی تو یہی لوگ کہنے لگے جی 18ویں ترمیم ہے، آپ ہمیں پیسہ دے دو اور آپ کچھ نہ کرو، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی گئی اس تھر میں، انہوں نے ہیلتھ کارڈ والوں کو یہ 10 لاکھ پر بندے کی انشورنس کرا، اس گورنمنٹ نے آتے ساتھ ہی وہ اسٹیٹ لائف کو کہا کہ یہ چیز ہیلتھ کارڈ تو ختم کرو نا، پہلا کام۔ دوسرا کیونکہ انہوں نے پیسہ لوٹنا ہے، آپ دیکھیں ٹرکی گئے 45 کروڑ روپے کے ایڈ دے دیے، 45 کروڑ روپے کے، ملک میں پیسہ نہیں ہے،
معیشت کہاں جا رہی ہے, اور یہ 45 کروڑ کے اشتہار دے رہے ہیں. کیا آپ پہلی دفعہ سفر کرنے گئے تھے؟ ارے خیر ہو گئی, کوئی بات نہیں. چلے اچھا, تو کہنے کا مسئلہ یہ ہے آتے ساتھ ہی وزیر اعظم ہاؤس میں کروڑوں. امید نہیں ہے کہ اب شہباز شریف جو گئے, امید کچھ بھی نہیں ہے. آپ مہنگائی کا گراف دیکھیں, کہاں دیکھیں, ہم نے جیسا تیسا کیا تھا, روکا ہوا تھا. آتے ساتھ ہی ان سے کچھ سمجھ ہی نہیں رہی, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. جنوری فروری میں معاہدے ہوئے ہیں سر, معاہدے نہیں, آئی ایم ایف سے. یہ گورنمنٹ کو میں کہوں گا ایک ہی کام کر دیں. وہ جو 4 ہفتے کے لیے علاج کرانے گیا تھا نا, جو محب وطن بنتا ہے بھائی, وہ پاکستان آ جائے اور اپنی سیاست کرے یہاں پہ. آپ عمران خان تو پاکستان میں یہ کہتے ہیں, لیکن ابھی لگ رہا ہے دوبارہ سے کچھ کم ہو گئے. وہ کم ہو جائیں گے, سب کے کم ہو جائیں گے انشاءاللہ. جیسے ہی الیکشن اناؤنس ہوں گے, اول تو کریں گے نہیں, اگر انہوں نے کر دیے تو ان سب کے پلیٹلیٹس جو ہے نا انشاءاللہ نیچے آ جائیں گے اور سارے بستروں میں چلے جائیں گے. آپ دیکھیں چند عرصہ, کچھ ہی عرصہ پہلے یہ سارے اسپتالوں میں نہیں تھے. سارے جو بھی عدالت بلاتی تھی یا نیب بلاتا تھا, یہ کہتے تھے ہم تو بیمار ہیں, کمر میں درد ہے, اسی چیری بلاسم کے کمر میں درد ہوتا تھا. آج شہباز گل صاحب بھی ایسے کچھ کر رہے تھے. لیکن میں کہتا ہوں عمران خان کا سب کچھ پاکستان میں ہے, ان کا باہر کچھ بھی نہیں ہے. ایک یہ جو بنی گالا ہے وہ بھی انہوں نے شوکت خان کے نام کر دیا. وہ صرف ملک کو ایک قوم بنانے آئے, طاقتور بنانے آئے, آزاد کرنے آئے. اور سر یہ آزادی ہمیں کب تک مل جائے گی؟ آزادی انشاءاللہ تعالی یہ اگر جیسے ہی ہمارا حقیقی مارچ نکلے گا, آپ دیکھنا سر اس لانگ مارچ کے بعد سر ایسا لگتا ہے وہ سخوت ہو گیا نا. یہ کوئی سخوت نہیں ہو گیا, کوئی دیکھیں ہم سخوت لانگ مارچ نہیں تھا سر. دیکھیں فوج بھی ہماری ہے, پولیس بھی ہماری ہے, ہم آپس میں کیوں لڑوائیں؟ اگر ہمیں عدلیہ بھی ہماری ہے, عدلیہ سے ہم ایک سیف پیسے لے رہے ہیں کہ بھئی کوئی ہڈس نہ ڈالی جائیں, کوئی اس طرح پاکستانیوں پہ ایکسپائر شیل نہ مارے جائیں, تو اس میں کوئی اعتراض ہے کہ آپ کو؟ اور پورا ملک پاکستان سے پوری گلی گلی سے لوگ نکل آئے کہ ہمیں الیکشن کی ڈیٹ چاہیے. ہمیں ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہماری ایک ڈیمانڈ ہے الیکشن کی ڈیٹ دیں. سر اگر وہ کہہ دیتے ہیں بالفرض وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے ہم سن 2023 میں اگست میں الیکشن کرا رہے ہیں, خان صاحب مطمئن ہو جائیں گے, فیس سیونگ مل جائے گی؟ نہیں کیوں کرا رہے ہیں 2023 چاہیے نا سر, 2023 میں کرا رہے ہیں. فیس سیونگ کی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں ہم نے ریزائن کیا اسمبلی سے کہ جی ہمیں الیکشن کرا جائے. یہ ان کی بھی ڈیمانڈ تھی, ان سب کی, اس مکس 4 کی بھی ڈیمانڈ تھی کہ الیکشن کروائیں. تو بھائی کروائیں الیکشن, کیوں گھبراتے ہیں؟ یہ گھبرا رہے ہیں, الیکشن سے یہ گھبرا رہے ہیں, لانگ مارچ ہمیں کرنے نہیں دے رہے, ہم باہر آ رہے ہیں تو اس پہ شیل مار رہے ہیں. مطلب ان کو کیا گھبراہٹ ہے؟ بیک فائر نہیں ہو گیا مطلب, یعنی جو ایک پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا ببل بنا تھا سر, اس میں سے ہوا نہیں نکل گئی؟ کوئی ہوا نہیں نکل گئی. وہ ببل ویسے ہی بنا ہوا ہے. الحمدللہ یہ جتنا ہمیں دبا رہے ہیں نا, یہ سمجھنے کی چیز شاید یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے پاکستان کی آزادی کے لیے کھڑا ہو چکا ہے, اور ان کو پتا ہے کہ نیا پاکستان ہم ہی نے بنانا ہے. لوٹ کساٹ کر کے یہ چور چکے, بھائی نے بالکل صحیح کہا, سارے ضمانتوں پہ ہے, ساروں کے اوپر کیس ہے, تو یہ کیا ملک کی خدمت کریں گے؟ مسرت نیازی صاحبہ یہ فرمائیے گا, اس وقت بھرپور آزادی لے کر آ رہے ہیں خان صاحب اور کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد ہم پاکستان کو حقیقی آزادی دلا دیں گے, اب آپ لوگ روک نہیں پائیں گے انشاءاللہ؟ دیکھیں بات اصل یہ ہے. ہلو جی مسرت صاحبہ, میں نے کہا بات اصل یہ ہے, میرا بھائی کہہ رہا ہے ہم آزادی مارچ لے آئیں گے. بھائی سب کچھ لے کر آئے نا, آپ کو کسی نے نہیں روکا, آپ لے کر آئے. بات یہ ہے کہ آپ وہ رکاوٹیں نہ کھڑی کریں نا, جانے تو ہم نے رکاوٹیں نہ کھڑی کریں بس. دیکھیں ان سے کہیں کہ پہلے تو خان صاحب کو کہیں کہ کے پی کے علاوہ بھی پاکستان کے اندر دوسرے شہر ہیں تو وہاں سے نکلیں اور لاہور آئے, موبلائز کریں, اور باقی دیگر مطلب اس میں شہروں میں جائیں, وہاں جا کے موبلائز کریں لوگوں کو. وہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ سندھ میں پکڑ دکڑ ختم کر دیں, لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارنا چھوڑ دیں. ہماری بہن بتائیں اپنی گورنمنٹ کو یہ نہ کریں, یہ نہ کریں. نمائش چورنگی ریڈ زون تھوڑی تھا, نمائش چورنگی پہ آپ نے کیا کیا؟ کتنے شیل مارے لوگوں کے گھروں میں, رات کو لوگوں کے بیڈ روم میں گھس گئی پولیس. بہت تکلیف ہو رہی ہے, مجھے پتا ہے تکلیف نہیں ہو رہی, تکلیف نہیں ہو رہی. آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں دیں گے نا مجھے, میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا. دبا سکیں تو دبائیں. پاکستانی پاکستانی شعور آ چکا ہے. کتنے شیل مارے, اس کے باوجود بھی نمائش چورنگی پہ پاکستان کی عوام, کراچی کی عوام, خواتین بچوں کے ساتھ پہنچ گئے. آپ نے کتنے شیل مارے, شیل برداشت کرنے کے باوجود بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے. فون پہ ان کی آواز سمجھ میں نہیں آئے گی. جی مسرت صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس والے ہٹا دیں تاکہ ہم احتجاج کر سکیں.
کیوں گھبراتے ہیں؟ ڈر لگ رہا ہے؟ اگر ایک چیز ہے، پولیس والے ہٹا دیں، اتنا خوف ہے تو پولیٹکس میں آئے کیوں تھے؟ آپ آئے نا، خوف نہیں ہے تو پھر کے پی کے سے باہر آئے اور لوگوں کو بتائیں، اور کیوں اداروں کے جواب لے کے آ رہا ہوں، جواب لے کے آ رہا ہوں سر۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کوڑے کھائے، پھانسیاں چڑھی اور چون کے گئے۔ میری بات سنیں، آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم دبک کے سندھ میں یا ہم دبک کے فلانی جگہ بیٹھ جائیں گے۔ آئے نا آپ لوگ، ہمارے پورے سندھ کے ہر علاقے میں لوگ نکلے، پورے سندھ کے ہر علاقے میں احتجاج ہوا۔ وہ بتا رہی ہے کس طرح آنے دیں گے، سن تو لے وہ آئیں۔ میری بات سنیں آپ میرے بھائی، ذرا تسلی رکھیں، خان صاحب سے لے کر نیچے تک آپ لوگوں کو، مجھے پتا تکلیف ہے، کرسی چھن جانے کا بہت زیادہ آپ کو غم ہے، لیکن اس غم میں سنے بھی تھے دوسروں کو۔ بات دراصل یہ کہ دیکھیں وقار بھائی، ان کو کسی نے منع نہیں کیا، کبھی کہتے ہیں مجھے جو ہے نا سپریم کورٹ اس چیز کی جو ہے نا حامی بھرے کہ ہم آئیں گے تو کنٹینر نہیں ہٹائے جائیں گے، اور پھر کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا کہ خدا نہ خواستہ تصادم نہ ہو جائے۔ تو ایک وہ شخص جو اپنے بچوں کو تو ملک سے باہر بٹھا کے بیٹھا ہوا، دوسرے کے بچوں کو کہتا ہے آؤ آ جا کے اس ہولی میں، اس خونی ہولی میں آؤ اور جا کے میرے لیے کرسی مانگو، میرے لیے ٹھیک ہے بس وقت بہت قلیل ہے سر، کیوں نہیں آتے خان صاحب کے اہل خانہ کیوں نہیں آتے سر؟ عمران خان کے بچے ہیں۔ اچھا سر، عمران خان نے ان کے اپنے بچے کیوں نہیں ملک کو ایک قوم بنایا۔ اصل میں ان کو گھبراہٹ یہ ہو گئی کہ پہلی دفعہ احتجاج جو ہوا کہ پورے سندھ میں، لاڑکانہ میں، نواب شاہ میں، ان کے جو لیڈران ہیں نا، جن کی بیعت لیتے ہیں، وہاں پورے سندھ کے لوگ پہلی دفعہ نکل کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان کے وڈیروں کے آگے ان کے وڈیروں کے سامنے ہمارے عام نظریاتی ورکر کھڑے ہو گئے۔ ان کے وڈیروں کو عوام میں جانا پڑا، ہاتھ دھو کے معافی مانگنی پڑے گی، ووٹ مانگنے پڑے۔ ایک عام مسرت صاحبہ سے لاسٹ کمنٹ لے لوں، بس میں لاسٹ کمنٹ لے کے آپ کے پاس آ رہا ہوں سر۔ مسرت صاحبہ فرمائیے گا، لاسٹ کمنٹ کیجیے گا جناب۔ دیکھیں لاسٹ کمنٹ یہی ہے کہ خان صاحب سے کہیں خان صاحب برخن چھوڑ کے عوام میں آئے اور اپوزیشن کا رول ادا کریں، اور بہترین لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپوزیشن میں بیٹھ کر بھی فیصلے کرواتا ہے اور کرتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ بندہ کرسی کھیلے۔ ٹھیک ہے، کرسی۔ بہت شکریہ مسرت صاحب آپ کا شجاعت۔ لاسٹ کمنٹ کیجیے گا۔ لاسٹ کمنٹ یہ کہ آپ نے غور کرا میرے ایکسپریشن دیکھے، آپ نے بس آپ کے ایکسپریشن لاسٹ کمنٹ ایسے تھے، ٹھیک ہے جناب، دیکھا آپ نے کیسے لڑائی ہو رہی ہے، عوام کدھر ہے بھائی، عوام کا بتاؤ نا۔ میں آپ کے پروگرام سے یہ ڈیفائننگ موومنٹ ہے، پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ملک آزاد، اور اگر ایسا ہی رہا تو پورا کراچی قبرستان کے مناظر پیش کر رہا ہوگا۔ اور بنی آپ کا بہت شکریہ، مسرت نیازی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور جاتے ہیں تو اتنا ضرور کہوں گا کہ جو پولیس والے کھڑے تھے وہ حفاظت کے لیے بھی کھڑے تھے، احتجاج صرف روکنے کے لیے نہیں۔ اس کے ساتھ ہی وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔